बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये काशाना बसीरत का चैनल है और आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं इसका नाम है 6 तकरीरें तौहीद के मौजू पर। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की तहरीर करदा और तर्जुमा किया है मौलाना सज्जाद हुसैन मेहदवी ने। आइए सुनते हैं इसका पार्ट नंबर 10, सफ़ा नंबर 119। हल यंसुरुनुकुम औ यंतसिरून, क्या तुम्हारे वो माबूद तुम्हारी मदद करते हैं या वो खुद उन किसी की जानिब से मदद की जाती है। यंतसिरून यानी खुद उनकी मदद की जाती है। मालूम होता है कि ये माबूद इन लोगों में से हैं जो खुद मदद के मोहताज होंगे, इसीलिए ये इंसान हैं। ये माबूद इंसानों में से हैं, पत्थर, लकड़ी और बेजान बुतों में से नहीं। बस इनको मुंह के बल दोज़ख में झोंक दिया जाएगा, इनके माबूदों को और गावून को। गुमराह और फरेब खोरदा लोगों के फसाद के पीछे चल पड़ने वालों को। वजुनूदु इबलीसा अजमाउन, और इबलीस के तमाम लश्करों को। हर शख्स जिसने किसी न किसी अंदाज से इबलीस की खिदमत की होगी, अल्लाह की मखलूक की गुमराही में कदम उठाया हो। जिस सूरत में भी क़यामत में हर एक का ठिकाना जहन्नुम है। वादे का मकाम वो है। कालू वहुम फीमा यक्तसिमून, इस वक्त झगड़े के मौके पर वो एक दूसरे की जान को आ जाएंगे। वो उनके साथ ये लोग लीडरों को मुजरिम गर्दानेंगे, लीडर जुर्म को उनकी गर्दन पर डालेंगे। ये कहेंगे कि तुम थे वो मक्कार जिन्होंने हमारी गर्दनों में रस्सी डाल दी थी और हमें अपने पीछे चलाया था ज़बरदस्ती से, जबर से। वो कहेंगे हम तुम थे जो हमारे पीछे चल पड़े थे। हर कोई हर बात दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। कालू कहेंगे या कहा, वहुम फीहा यक्तसिमून, जबकि वो दोज़ख में झगड़ रहे होंगे। तालिल्लाह, खुदा की कसम, इन्ना कुन्ना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, हम थे खुली गुमराही में, अजीम गुमराही में थे, वाज़े और आश्कार गुमराही में थे। वाज़े होने के बावजूद नहीं समझते थे कि गुमराह हैं, हालांकि अगर मामूली सा भी होश से काम लेते तो समझ लेते कि कितना गलत रास्ता है, कितना बुरा रास्ता है, कितना मुहलिक रास्ता है और कितना मुहलिक अंजाम है। हम अगर थोड़ा सा गौर कर लेते तो ये मालूम हो जाता, इसके बावजूद हम इस गुमराही में पड़े रहे। तालिल्लाहि इन्ना कुन्ना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, खुदा की कसम हम वाज़े गुमराही में थे। हमारा कौन सा काम गुमराही में था? हमारा ये काम, इज़ा नसूयकुम बिरब्बिल आलमीन, कि तुम्हें हमने बराबर कर दिया था रब्बुल आलमीन के। हमें खुदा से डरना चाहिए था, हम तुमसे डरते रहे। हमें खुदा का हुक्म मानना चाहिए था, हम तुम्हारा हुक्म मानते थे। हमें खुदा के लिए इससे तक़र्रुब हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी, तुम्हारे तक़र्रुब के लिए कोशिशें करते रहे। हमें खुदा से रोज़ी तलब करनी चाहिए थी, हमने तुमसे मांगी। इज़ा नसूयकुम बिरब्बिल आलमीन, कि हमने तुम्हें मसावी करार दे दिया परवरदिगारे आलम के। वमा अज़्ज़लना इला अल मुजरिमून, हमें गुमराह नहीं किया मगर मुजरिमों और गुनाहगारों ने। फमा लना मिन शाफ़िईन, और आज कोई शफ़ी नहीं है। वला सिद्दीक़ हमीम, और ना कोई हमदर्द दोस्त। फ़लो इन्ना लना कुर्रा फ़नकूनन्ना मिनल मोमिनीन, काश हमारे लिए दुनिया में कोई वापसी होती ताकि मोमिन हो जाते। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन, इस माजरे में एक निशानी है, नसीहत हासिल करो।
ان فی ذالک لآیاتی، اس کلام میں نشانی اور آیت ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں سے اکثر مومنین اور صاحب ایمان نہیں ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ان آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جن لوگوں نے عبادت کی تھی۔ جب اچھی طرح سے ان کا تجزیہ کرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ان کی عبادت اس معنی میں تھی کہ ان کے پیچھے چل پڑے تھے، ان کو خدا کا برابر سمجھ لیا تھا۔ جس چیز کی طلب خدا سے کرنی چاہیے تھی وہ ان سے چاہتے تھے، جن چیزوں کو خدا کی خاطر انجام نہیں دینا چاہیے تھا اس میں وہ ان کی رائے کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ضمیمہ صفحہ نمبر 122۔ توحید کا دائرہ اور زندگی اور اجتماعی نظم و نسق میں توحیدی روش، شرک و توحید کی آیات میں غور و فکر سے مشخص اور واضح تر ہو جائیں گے۔ قرآن کریم توحیدی ہونے کے لیے صرف غیر خدا کی عبادت نہ کرنے کو ہی کافی نہیں سمجھتا، بلکہ اس کے لیے شرائط بھی مہین کرتا ہے، اور وہ ہیں خدا کے مخالف یا خدائی دشمن کی اطاعت نہ کرنا۔ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے کو مشرک کہا گیا۔ بنا بنی خدا کی عبادت کو، جو کہ توحید کی روح و معنی ہے، خدا کی انحصاری اطاعت کو عبادت کہا گیا، اور خدا کی ابدیت اور اطاعت کو شرک قرار دیا گیا، چاہے ذاتی معاملات میں ہو چاہے عوامی قوانین میں۔ اجتماعی نظام و ساخت، ہر جگہ ہر معاملے میں توحید کا ذکر قرآن مجید میں واضح نظر آتا ہے۔ مندرجہ ذیل آیات پر غور فرمائیے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں خدا کے علاوہ کوئی حکم تلاش کروں؟ هو الذی انزلنا علیکم الکتاب مفصلا، جبکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کی ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل فی ربک بالحق، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی انہیں معلوم ہے کہ یہ قرآن ان کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، لہٰذا ہرگز اب آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ وَتُمَتِّعُ کلمات ربک صدقا وعدلا، اور آپ کے رب کا کلمہ قرآن صداقت اور عدالت کے اعتبار سے بالکل مکمل ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کا کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ هو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَهُمْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّونَكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ روئے زمین کی اکثریت کا اتباع کر لیں گے تو یہ راہ خدا سے بہکا دے گی۔ أَن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا یخرصون، یہ صرف گمان کا اتباع کرتے ہیں اور صرف اندازوں سے کام لیتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین، آپ کے پروردگار کو خوب معلوم ہے کہ کون اس کے رستے سے بہکنے والا ہے اور کون ہدایت حاصل کرنے والا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذِكْرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، لہٰذا تم لوگ صرف اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر خدا کا نام لیا گیا ہو۔ ان کنتم بآیاتی مؤمنون، اگر تمہارا ایمان اس کی آیتوں پر ہے۔ وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما ضطررتم الیہ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم وہ نہیں کھاتے ہو جس پر نام خدا لیا گیا ہے، جبکہ اس نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے انہیں تفصیل سے بیان کر دیا ہے، مگر یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ تو اور بات ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ،
اور بہت سے لوگ تو اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو بغیر جانے بوجھے گمراہ کرتے ہیں۔ ان ربک هو عالم بالمعتدین، اور تمہارا پروردگار ان زیادتی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَالظِّرُّ الظَّاہِرُ الاسم وباطنہ، اور تم لوگ ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، کہ جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں عنقریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم اللہ علیہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور دیکھو جس پر نام خدا نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھانا کہ یہ فسق ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيَجْادِلُوكُمْ، اور شیاطین تو اپنے والوں کی طرف خفیہ اشارے کرتے ہی رہتے ہیں تاکہ یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم لوگوں نے ان کی اطاعت کر لی تو تمہارا شمار بھی مشرکین میں ہو جائے گا۔ وَأَزْلَفْتُ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ، اور جس دن جنت پرہیزگاروں سے قریب تر کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، اور جہنم کو گمراہوں کے سامنے کر دیا جائے گا۔ وَقِیلَ لَهُمْ أَیْنَ مَا کُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے۔ من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون، خدا کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کریں گے یا اپنی مدد کریں گے۔ فَكَبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر وہ سب تمام گمراہوں کے جہنم میں منہ کے بل دھکیل دیے جائیں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِیسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے تمام لشکر والے بھی۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور وہ سب جہنم میں آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے۔ تَاللَّهِ إِنَّا كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ، کہ خدا کی قسم ہم سب کھلی گمراہی میں تھے۔ إِذًا نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِینَ، جب تم کو رب العالمین کے برابر قرار دے رہے تھے۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، اور ہمیں مجرموں کے علاوہ کسی نے گمراہ نہیں کیا۔ مِمَّا لَنَا فِي شَافِعِینَ، اب ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہے۔ وَلَا صِدِّیقُ حَمِیمٌ، اور نہ کوئی دل پسند دوست ہے۔ فَلَوْ إِنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ، پس اے کاش ہمیں واپسی نصیب ہو جائے تو ہم سب بھی صاحب ایمان ہو جاتے۔ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ وَمَا کَانَ أَکْثَرُهُم مُؤْمِنِینَ، اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت بہرحال مومن نہیں تھی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 90 تا 103۔ چوتھی تقریر روح توحید غیر خدا کی بندگی کے نفی اختتام ہوئی۔ پانچویں تقریر توحید اور طبقہ بندی کی نفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذا لذہب کل الہ بما خلق ولعلی بعضہم علی بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ ریفرنس نمبر 1، سورہ مومنون 23 آیت نمبر 91۔ اگر ہم توحید کو عمل پر اکسانے والے اور ذمہ داری ڈالنے والے عقیدے کی حیثیت سے دیکھیں
تو ناگزیر طور پر یہ عقیدے ہمارے کاندھوں پر فرائض و ذمہ داریوں کا ایک سلسلہ ڈالے گا، اور ہم نے عرض کیا کہ ان فرائض و ذمہ داریوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ البتہ یہ ذمہ داریاں انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ بھی مخصوص نہیں ہیں، بلکہ ان ذمہ داریوں کا زیادہ تر دار و مدار اجتماعی زندگی پر ہے، اجتماعی نظم اور معاشرتی صورت پر ہے۔ یعنی توحید جب کسی معاشرے میں پہنچتی ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے کہ اس معاشرے کو اس طرح تشکیل دیتی ہے جو اس عقیدے سے تناسب میں ہو۔ جب یہ کام انجام پا جاتا ہے، پھر ایک موحد انسان کی انفرادی سطح پر کیا ذمہ داریاں ہیں ان کی باری آتی ہے۔ بہرحال ان ذمہ داریوں کو سمجھنا اور جاننا ہوگا۔ ہم نے ذمہ داریوں کے اس مجموعے کی توحید کی قرارداد سے تعبیر کیا۔ عرض کیا کہ توحید ایک قرارداد ہے، ہمیں دیتی ہے فرائض اور ذمہ داریوں کا ایک مجموعہ ہمارے ہاتھ پر رکھ دیتی ہے۔ انشاءاللہ ایک موحد زندگی گزارنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ان ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ ان فرائض میں سے پہلا فرض یہ تھا کہ ابدیت اور اطاعت خدا کی ذات میں منحصر ہے۔ یہ تو توحید کی پہلی ذمہ داری ہے۔ ہم نے 1، 2 یا 3 آیات کے ضمن میں یہ بات بیان کر دی۔ آج دوسری ذمہ داری ہے جو توحید کا عقیدہ ایک موحد کے کاندھوں پر ڈالتا ہے۔ موحد معاشرہ، موحد فرد، موحد دنیا، ان عناوین سے مشخص کیا کیا جا سکتا ہے؟ جیسے ہم یہاں ہیں توحید اور معاشرے میں طبقہ بندی کی نفی کے عنوان سے بیان کریں گے۔ معاشرے میں طبقہ بندی کی نفی ایک مختصراً پیرائے میں، جس تفصیلات کو ہم بعد میں عرض کریں گے۔ توحیدی معاشرہ اس اصطلاح کے مطابق جس سے آپ کے کان مانوس ہیں ایک غیر طبقاتی معاشرہ ہے، ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر انسانوں کے مختلف گروہ حقوق اور خصوصی امتیاز کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ تمام انسان یکساں حقوق کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ سب لوگ ایک ہی راستے پر اور یکساں وسائل و امکانات اور یکساں حقوق کے تحت زندگی گزارتے اور حرکت کرتے ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو توحید کا عقیدہ معاشرے کی طبقہ بندی کے حوالے سے ہمارے ذہن اور ہمارے تصور کے سامنے پیش کرتا ہے۔ طبقہ بندی اگر تاریخ کی طرف رجوع کریں تو ہم دیکھیں گے کہ تمام معاشروں کے اندر طبقاتی اختلاف کا درد تاریخ کا مسلسل جاری رہنے والا درد رہا ہے۔ نہ صرف پسماندگی قبائلی معاشرہ، نہ صرف تمدن سے کوسوں دور سرزمین کے معاشرے، بلکہ ان ممالک اور ان سرزمینوں میں بھی جو انسانی تمدن کی ماں اور انسانی تمدن کا گہوارہ ہیں، وہاں پر تو اتفاق سے طبقہ بندی اپنے بدترین اور مکروہ ترین چہرے کے ساتھ تاریخ کے صفحات میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ واقعی تاریخ کا ایک بڑا ظلم اور تاریخ بشر کے لیے ایک بڑا داغ یہی ہے طبقاتی فرق۔ کیا مطلب طبقاتی فرق؟ یعنی اس معاشرے میں رہنے والے انسان سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ بعض لوگ مجبور ہیں کہ محروم رہیں، تکلیفیں اٹھائیں، دوسرے گروہ کی خدمتیں انجام دیں اور اس محرومیت اور تکالیف پر بھی شکوہ نہ کریں۔ دوسرے گروہ کے پاس سب کچھ ہو، بہرہ مند ہو، زندگی کی لذت عیش ان کے لیے ہو، تمام سہولتیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور کوئی اعتراض بھی نہ ہو۔ مثلاً ہندوستان میں کہ بطور مثال بہترین سرزمین جس کی مثال دی جا سکتی ہے ہندوستان ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان آریائی تہذیب کا گہوارہ ہے، اور آریائی نژاد کی شہر نشینی کا آغاز ابتدا میں جب ایک ملت یا ایک قوم کی صورت اختیار کی وہ اسی ہندوستان میں تشکیل پائی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ آریائی نژاد لوگ شمالی سرزمین اور سائبیریا سے آئے تھے۔ جب یہاں پہنچے تو 2 حصوں میں بٹ گئے، ایک حصہ ہندوستان چلا گیا اور ایک حصہ ایران کی جانب، اور جو لوگ ہندوستان میں تھے وہ ایران میں رہنے والے لوگوں کے مقابلے میں بہت جلد تمدن یافتہ ہو گئے۔ انسانی تمدن کا گہوارہ یا انسانی تمدن کے گہواروں میں سے ایک گہوارہ ہندوستان ہے، اور طبقاتی
اختلاف کا کیا عالم ہے؟ یہ لوگ 4 اصلی طبقوں میں کے قائل ہیں، ایک طبقہ دوسرے طبقے کے نیچے سے اور سینکڑوں طبقے ان 4 اصلی طبقوں کے درمیان، جس کی تفصیلات تاریخ ادیان سے مربوط کتابوں میں آپ مل سکتی ہے۔ اگر آپ اس کے شوق رکھتے ہیں تحقیق کریں اور تھوڑے تفکر و تدبر کے ساتھ غور و فکر کریں۔ توحید اور قرآن میں پھر موازنہ کریں۔ ہندوستان میں لوگوں کو 4 طبقوں میں تقسیم کرتے تھے۔ پہلا طبقہ برہمنوں کا، معتدین لوگ اور پنڈت، کہ یہ معاشرے کا اعلیٰ ترین طبقہ تھا۔ دوسرا طبقہ لشکر کے سپاہی اور شہزادے، یہ دوسرے طبقے میں آتے تھے۔ البتہ ان طبقوں کے متعدد اختلافات اور کشمکش تھی۔ پہلے شہزادے اور اونچے طبقے میں تھے اور پنڈت دوسرے طبقے میں تھے۔ بعد میں کچھ ایسے عوامل اور کشمکش پیش آئی جس سے پنڈت اور برہمن علمی اور اونچے طبقے کو اپنے ساتھ مخصوص کرنے لگے اور جنگجو اور سپاہیوں، شہزادوں، وڈیروں کو دوسرے طبقے میں رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرے طبقے سے آگے بڑھ جائیں تو کسانوں، مزدوروں اور ہنرمندوں کا طبقہ آتا ہے۔ یہ 2 اونچے طبقے تو معاشرے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ برہمن کیا کرتا تھا سوائے اس کے کہ چند ایک درود و ذکر پڑھتا اور ہاتھوں کو ہلاتا رہتا۔ وہ وڈیرا اور شہزادہ کیا کرتا تھا سوائے اس کے کہ اس کے لیے اپنے لیے تھوڑی سی زیادہ جائیداد، تھوڑی سی زیادہ دولت اور اپنی علمداری کے لیے تھوڑا سا زیادہ اور اثر و رسوخ بنا لیتا تھا۔ لیکن ہنرمند افراد اور کسان اس وسیع سرزمین کا سارا کام انجام دیتے تھے۔ وہ تیسرے طبقے میں آتے تھے۔ چوتھا طبقہ عام لوگ تھے، عوام الناس، یعنی عام لوگ، یقیناً دکاندار، وہ لوگ جو معاشرے میں چھوٹے موٹے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ ان 4 طبقوں کے نیچے ایک اور طبقہ بھی تھا جس کے لیے وہ کہتے تھے کہ یہ آریائی نسل سے نہیں ہیں۔ یہ 4 طبقے چاروں آریائی نسل سے تھے۔ انہیں 5ویں طبقے کو یعنی کہ کہا کرتے تھے کہ یہ آریائی نسل سے خارج ہیں، اس لیے انہیں نجس لوگوں کا طبقہ کہلاتا تھا۔ البتہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا تعلق تاریخ سے ہے، لیکن ایسی تاریخ جو تسلسل کے ساتھ جاری رہی 20ویں صدی تک تاحال۔ جو کچھ میں نے ابھی آپ لوگوں کے لیے بیان کیا یہ ہندوستان کے اندر پورے کر و فر کے ساتھ جاری و ساری تھا۔ شاید جن لوگوں نے ہندوستان کے معاملات کا مطالعہ کیا ہو وہ جانتے ہیں کہ نجس لوگوں کے طبقے کو ہندوستان کے مرحوم لیڈر گاندھی نے منسوخ اور ختم کر دیا۔ کہا نجس کیا ہوتا ہے؟ یہ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم نہرو نمبر 1 ریفرنس نمبر 1 جواہر لال نہرو 1879 تا 1924 تک ہندوستان کی آزادی تحریک کے رہنماؤں میں سے تھے۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے قانون کے شعبے میں تعلیم حاصل کی اور پہلی جنگ عظیم کے دوران ہندوستانیوں کی تکلیفوں اور انگریزوں کے ظلم و ستم کو دیکھ کر ہندوستان کی آزادی کی تحریک شروع کی اور کانگریس میں شامل ہو گئے۔ وہ ہندوستان کی آزادی کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کی بیٹی اندرا گاندھی اپنے باپ کے کچھ عرصے بعد ہندوستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ یہ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم نہرو اور اس وقت ان کی بیٹی اندرا گاندھی جو حکومت کے سربراہ ہیں یہ بھی برہمنوں میں سے ہیں۔ ریفرنس نمبر 2 یہ تقاریر 1970 یا 1971 کی ہیں۔ اس وقت ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی تھیں۔ خود نہرو برہمنوں میں سے تھا، اونچے طبقے سے۔ اس کا باپ پنڈت نہرو برہمنوں میں سے تھا، البتہ چونکہ یہ خود مذہب مخالف اور غیر مذہبی تھا اس لیے اسے برا لگتا تھا کہ اسے برہمن یا پنڈت کہا جائے، برہمنوں کا مخصوص لقب اسے دیا جائے۔ بہر صورت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں زیادہ پرانی تاریخ سے متعلق نہیں ہیں۔ آفتاب توحید قرآنی کے طلوع کے 1400 سال یا 1300 سال اور کچھ اور سال بعد بھی ہندوستان میں
جو کہ انسانی تمدن کا گہوارہ ہے، یہ طبقاتی اختلاف پایا جاتا ہے۔ فطرت الہی۔ تو اب میرا مقصد طبقاتی اختلاف کی تشریح کرنا ہے۔ یہ 4 طبقے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان طبقاتوں کے درمیان جان ناس ریفرنس نمبر 3۔ تاریخ جامع ادیان کی تاریخ، تحریر جان ناس، جس میں دور قدیم سے عصر حاضر تک کے تمام ادیان و مذاہب کا 4 حصوں میں جائزہ لیا گیا ہے۔ ابتدائی و قدیم ادیان، ہندوستان کے ادیان، مشرق بعید کے ادیان اور مشرق قریب کے ادیان کے بقول جس نے ادیان کی تاریخ لکھی ہے۔ ان طبقات کے درمیان دسیوں بلکہ سینکڑوں فرعی طبقے بھی تھے۔ پھر وہ 2 طبقے کے 2 افراد کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ آپس میں شادی کریں، یعنی الگ الگ طبقے کے آپس میں بات کریں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ساتھ چلیں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کریں اور اس قسم کی باتیں۔ یہ سب ایک دوسرے سے ایک فولادی دیوار کے ذریعے جدا ہو جاتے تھے۔ کیوں جدا ہونا چاہیے؟ برہمن کے پاس کیا ہے جو مجھ کسان کے پاس نہیں، یا مجھ معمولی دکاندار کے پاس نہیں، یا فلاں بڑے سپاہی کے پاس؟ اس کے پاس ایسا کون سا طبی امتیاز ہے جو مجھ عام اور معمولی انسان کے پاس نہیں ہے؟ اگر یہ سوال ہوتا تھا تو جانتے ہیں وہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے بیہودہ باتیں بند کرو، اس لیے کہ خود خلقت کے اندر، خود تخلیق کے اندر تم 2 گروہوں کو 2 اندازوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا تعلق قانون اور معاشرتی رواج سے نہیں ہے۔ تم دونوں 2 مختلف انداز سے پیدا کیے گئے ہو، کیونکہ جب بڑا خدا برہما مخلوقات کو خدا خلق کرنا چاہ رہا تھا، تو جب وہ انسان کو پیدا کر رہا تھا تو اس نے برہمن کو اپنے سر سے، وڈیروں، سپاہیوں اور شہزادوں کو اپنے ہاتھوں سے، کسانوں کو اپنے بازوؤں سے اور مزدور طبقے کو اپنے پیروں سے خلق کیا۔ اور نجس طبقات کا تعلق برہما سے بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اس پاک جڑ سے نہیں ہیں، اس نجدات سے نہیں ہیں۔ جب 4تھا طبقہ برہما کے پیروں سے خلق ہوا تو اسے کیا حق ہے کہ وہ خود کو برہمن کے برابر سمجھے جس کی تخلیق برہما کے سر سے ہوئی ہے؟ جب تم سب لوگ خلقت میں یکساں نہیں ہو، کچھ لوگ بنیاد ہی سے زیادہ اچھے خلق ہوئے ہیں، وہ زیادہ عزت و احترام کے لائق ہیں، ان کی عظمت طبیعی ہے، ان کی برخورداری ان کی ذات کا حصہ ہے، نچلے طبقات کی محرومیت بھی ان کی ذات کا حصہ ہے۔ یہ تھی ان کی منطق۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح ایک معاشرے کے اندر آیا ممکن ہے کہ کسی دن یہ طبقاتی فرق مٹ جائے گا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک مختلف طبقات معاشرے کے اندر طبقاتی اختلاف کو آپ کے خیال میں کون مٹا سکتا ہے؟ کیا وہ طبقہ جو ہر چیز سے بہرہ مند ہے؟ آیا مستفید طبقہ آئے گا اور کہے گا کہ میں خدا کی خاطر اپنے حقوق سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں؟ یہ خام خیالی ہے۔ اگر کسی معاشرے میں موجودہ طبقاتی تفاوت کو مٹانا ہے تو لازمی طور پر محروم طبقے کو اپنے حق کا مطالبہ کرنا ہوگا۔ جو حصہ اس کا ہے وہ اسے طلب کرے، اونچے طبقے کی سہولت یافتہ خود غرضوں پر اعتراض کرے، نچلے طبقے کو اعتراض کرنا ہوگا۔ ایک ایسے معاشرے کے اندر جس کی تصویر میں نے پیش کی، محال ہے کہ نچلا طبقہ اعتراض کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے یہ سمجھتا ہے کہ طبعی طور پر ایسا ہی ہے، وہ ذاتی طور پر پیدا ہی اسی طرح ہوا ہے۔ تغیر اور گردگونی ناممکن ہے، کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح خلق ہوا ہے، اس طرح پیدا ہوا ہے۔ جب ایک انسان معتقد ہو جائے کہ طبعی طور پر، فطری طور پر سرشت میں تخلیق الہی نے ہی اسے اس خاص انداز سے پیدا کیا ہے، تو محال ہے کہ اس کے لیے اس سے ہٹ کر کسی اور صورت کی امید ہو۔ اور ایسے حقوق و امتیازات کی ساخت تو طبیعت کے متناسب نہیں ہے۔
وہ اس سے بہرہ مند ہو جائے۔ وہ کہے گا کہ میرا حق یہی ہے۔ جس کسی کی تقدیر کی چادر سیاہ دھاگے سے بنی گئی ہو تو پھر اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ابتدا ہی سے سیاہ بخت پیدا ہوئے ہیں، ہمیں ابتدا ہی سے کمتر بنایا گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ پارٹ ختم ہوا۔ کتاب کا اگلا حصہ سننے کے لیے نیکسٹ پارٹ سنیے۔